खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में नाजरीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस दुआ के साथ कि यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मसरूर होंगे और खुदावंद में शादमान होंगे। नाजरीन एक बार फिर अपनी बहुत ही हरदिल अजीज़ सिस्टर रुबीना खान को अपने प्रोग्राम में फिर से वेलकम करते हैं। सिस्टर कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मसीह में आपकी सलामती हो शहीना, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने को हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी आदत है, ये एक ऐसी बात है जो हर मज़हब के लोग, हर कबीले के लोग, हर उम्मत के लोग अपने अपने खुदा से करते हैं। और इस बात का ताल्लुक जिसका जिक्र हम करने को है वो है दुआ। यकीनन आप सब बिल्कुल इत्तेफाक कर रहे होंगे मेरी बात से कि वाकई दुआ एक ऐसा हमारा एक्ट है, एक ऐसा हमारा हथियार है जिससे हम अपने रब से, अपने खालिक हकीकी से गुफ्तगू करते हैं। हमारी रूहानी सांस जो है वो दुआ है। हम अपने मालिक से, अपने खालिक से जब भी गुफ्तगू करते हैं उसे दुआ का नाम दिया जाता है। और यकीनन वो लोग जो वाकई खुदा के साथ गहरी रफाकत में रहते हैं और उनका टाइम खुदा के साथ गुजरता है, वो मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि जब आप खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपके आसपास, आपके एटमॉस्फेयर में कुछ भी हो रहा हो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने प्यार करने वाले से, आप अपने बनाने वाले से और आपके सबसे करीबी ताल्लुक जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का है, उससे आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और ये अगर आप दुनियावी तौर पर बात करें तो वो रिश्ता जो आपके सबसे अजीज तर है, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जब आप उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपके अपने इर्द गिर्द होने वाली किसी भी बात का असर आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने हर दिल अजीज से, अपने प्यार करने वाले से, अपने करीबी से बात करते हैं। मगर ये दुनियावी बात है। जब आप अपने खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं तो आप रूह में इस कदर मसरूर हो जाते हैं, रूहानी तौर पर इस कदर उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जब आपको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद बहुत गर्मी हो रही होगी, शायद बहुत ठंड हो रही होगी, मगर जब आप खुदा की मोहब्बत में खुदा के साथ बात करते हैं तो फिर खुदा आपकी तमाम तकालीफों को दूर करता है और आपको अपने साथ और ज़्यादा क्लोज करके आपकी गुफ्तगू सुनना पसंद करता है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि दुआ आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, क्या आया हमारी दुआ वैसी दुआ है जैसे खुदावंद चाहते हैं कि हम करें, या हम हर तरह की बातों में पढ़कर, दुनियावी चीज़ों में पढ़कर हमारी वो जो दुआ या रफाकत अपने खुदा के साथ होनी चाहिए वो है या नहीं। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे सिस्टर रुबीना खान के साथ मिलकर। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी आप दुआ के हवाले से पहले कुछ बताएं। दुआ जिस तरह हम कहते हैं कि दुआ खुदा से बात करना है। दुआ को हम कहते हैं वो एक चादर भी है। जब हम दुआ करते हैं किसी के लिए भी तो वो चादर, वो दुआ की चादर में लिपटा हुआ होता है। और दुआ एक हथियार है जो खुदा ने ईमानदारों को दिया है कि कलाम में लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ होता है, मुल्क सरफराजी पाते हैं, बीमार शिफा पाता है। लेकिन क्या हम वैसे ही दुआ करते हैं जैसे कलाम हमें बताता है? और अगर हम कलाम के मुताबिक दुआ करें तो जैसे आज मेरा टॉपिक है कि ऐसी दुआ भी है जिसके बाद उदासी नहीं रहती है, और ऐसी भी दुआएं हैं कि जिसके बाद हम बार बार वही दुआ करते रहते हैं और हमारे दिल को तसल्ली भी नहीं मिलती, क्योंकि जब तक आपके दिल को तसल्ली नहीं मिलती आपके चेहरे पे जो उदासी है वो छाई रहती है। और जब आप रूल कुदस की, जिस तरह मैं आगे चल के बताऊँगी कि हमें कैसी दुआ करनी चाहिए, हमें रूल कुदस की तहरीक से दुआ करनी चाहिए, जिस तरह कलाम में लिखा है। मेरे साथ आप निकालेंगे, रोमियो 8 बाब है, आप ही पढ़ लें, 26 आयत है उसकी। जी, खुदावंद की कलाम में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। आमीन आमीन। जिस तरह कलाम देखें साफ सफाई में बता रहा है कि हम कमज़ोर हैं। बाज़ दफ़ा हम सीखी सिखाई दुआएं करते रहते हैं। बाज़ दफ़ा जिस तरह सीखी सिखाई के खुदावन ये कर दे और ये कर दे और ये कर दे, और फ़ौरन हम कहते हैं लाइए नाश्ता लेकर आएँ, चाय लेकर आएँ और खाया पिए और चले गए, बरकत दे खुदावन।
اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں ضرورت کے تحت، جیسے اندھا کیا چاہتا ہے 2 آنکھیں، لنگڑا کیا چاہتا ہے کہ وہ چل سکے، اور جس طرح نوجوان کیا چاہتے ہیں کہ اپنی پسند کی شادی، اپنی پسند کا لڑکا یا لڑکی، یہ ضرورت کی دعائیں ہیں کہ ہم اس طرح سے، اور اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں بھی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جو غصے کی دعائیں ہیں وہ سنی جائیں گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے نے مجھے کال کی اور اس نے کہا کہ میرا جو باس ہے وہ مجھے نا بہت تنگ کرتا ہے، اور سسٹر جی دعا کریں کہ اس کا دل جو ہے نا وہ نرم ہو جائے۔ بعض دفعہ ہم ایسی دعا کرتے ہیں کہ خدا میں اپنے بچے کے اسکول کے لیے جا رہا ہوں تو پرنسپل کے دل کو نرم کر دے اور وہ داخلہ دے دے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جب ہم نوکری پہ جا رہے ہیں تو وہ جو مینیجر ہے، باس ہے، اس کو ایسا کر دے، اس کو ویسا کر دے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو خدا اس کو بھی ایسا کر دے، جیسے داؤد کے مزامیر میں بہت جگہ پہ انہوں نے دعا کی ہے۔ اس طرح کی بھی دعائیں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کرے کہ خدا آپ ایسے کر دو، مگر وہ ایمان سے کہہ رہے کہ جو میرے ساتھ ایسا کرے گا وہ اس کے ساتھ خداوند ویسا کرے گا۔ تو اگر ہماری یہ دعائیں سنی جائیں تو ہمارے تو آدھے سے زیادہ رشتہ دار ہی نہ رہیں زمین پر، کیوں؟ جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، تو اگر ہم ایسی دعائیں کریں تو ایسی دعائیں خداوند نہیں سناتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، نہ وہ ایسی دعائیں سنتا ہے۔ کلام میں دیکھیں ایک جگہ پہ خداوند نے کہا تم غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو۔ دعا کرنے کے لیے ہمیں کہاں پہ جانا چاہیے؟ کوٹھڑی میں، اپنے دروازے کو بند کر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ہمیں مائک مل جائے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ایسی ایسی دعائیں کریں گے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کلیسیاؤں میں اگر ان کو کہا گیا ہے کہ خادم کے لیے دعا کریں تو وہ پورے چرچ اور ارد گرد کے ماحول کے بارے میں دعا کر دیتے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اور اگر کہہ دیا کسی بیمار کے لیے دعا کر دے تو وہ ان کی بزنس کی برکت بھی مانگنا شروع ہو جائے گا، وہ پوری جگہ کے لیے۔ تو دعا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعائیہ زندگی کیسی ہے۔ بالکل بالکل، ایک شخص کے، ایک خادم کے، ایک خادمہ کی دعا سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس کی روحانی زندگی کیسی ہے، اس کی دعاؤں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دعا جس طرح کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں دعا کرنے میں، کیونکہ ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ خداوند میری یہ ضرورت کو پورا کر دے، خداوند میری اس ضرورت کو پورا کر دے، تو ہم یہی دعائیں کرتے، لیکن پاک روح جس طرح سے دعا کروانا چاہتا ہے وہ یہ دعائیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ضرورت کے مطابق ہم دعائیں کریں، وہ یہ دعائیں نہیں ہیں۔ اور جیسے غصے میں کی گئی دعائیں تو اگر خدا سنے تو میں نے جیسے پہلے کہا تو یہ سب چیزیں ہو جائیں، مگر پاک روح کی تحریک سے کی گئی دعائیں جو ہیں نا وہ بڑی ہی پاورفل ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ جب میں دعا کرتی ہوں تو مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کلام میں لکھا ہے حنا کے بارے میں کہ اس کا چہرہ پھر اداس نہ رہا، میں نے یہ وہیں سے ٹاپک لیا ہے کہ پھر ہمارے چہرے اداس نہیں رہنے چاہیے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے چرچ میں پرے واک ہوئی، پرے واک جس دن ہونی تھی اس دن ایک دن پہلے ہم لوگ سب میٹنگ میں تھے اور سب ہم دعا کر رہے تھے، تو اسی طرح پاک روح نے مجھے تحریک دی کہ ہسپتالوں کے لیے دعا کی جائے، تو میں سب ہاسپٹلس کے لیے دعا کر رہی تھی، کیونکہ خداوند جب ہم سے کام لینا چاہتا ہے نا، تو جس طرح دیکھیں داؤد کو ایک بڑی جنگ جتانی تھی نا جاتی جولیت سے، تو اس سے پہلے خداوند ان کو ٹریننگ دے رہے تھے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بت بھیجے اس کے سامنے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجی، پھر جا کے ایک بڑی چیز پہ کام کیا۔ تو اسی طرح خداوند نے مجھے سرکاری ہسپتالوں میں لے کے گیا تاکہ میں وہاں کی نیڈس کو جانوں۔ اور جب میں دعا کر رہی تھی سب ہسپتالوں کے لیے اور سب چیزوں کے لیے جو خدا پاک روح تحریک دے رہے تھے، تو جب دوسرے دن ہم سب لوگ علیحدہ علیحدہ گاڑیوں پہ نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ گروپس ہوتے ہیں، تو جب وہ آ کے شیئرنگ ہوئی نا، تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو جناح ہسپتال، کچھ لوگ جناح ہسپتال کے اندر گھس گئے، کوئی سول ہسپتال کے اندر گھس گیا جو وہاں کام کرتے تھے۔ مطلب دیکھیں پاک روح ایسا ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے کسی کو تو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا دعا کر رہی ہوں، تو وہ سب کی دعا سیم، سارے گروپس جب آئے اور جب گواہی لی گئی کیا کیا ہوا تو سب کی دعائیں سیم، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے جو اسکول ہیں ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی، تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ سینٹ جوزف، سینٹ پال اور سینٹ پیٹرک کو انہوں نے وزٹ کیا باہر سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے جو سرکاری ادارے وہاں پر ہم لوگوں نے گزرتے ہوئے دعائیں کی۔
تو دعا جو ہے نا وہ خدا کے جو دعا خدا سنتا ہے نا وہ خدا کے دل کی دعائیں ہیں. تو دل کی باتیں کون جانتا ہے؟ خداوند پاک روح. لکھا ہے نا وہ باپ سے معلوم کر کے تو تمہیں بتاتا ہے. تو وہ پھر جب دعا تو اس طرح سے ہونی چاہیے. تو میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ جب میرا بیٹا نہیں ہو رہا تھا اور میں نا بڑی عجیب دعائیں کرتی ہوتی تھی اور میں خداوند میں بھی تھی. مجھے کسی نے کہا آپ 7 منگل مان لے اور میں نے 7 منگل بھی مانے اور میں جاتی ہوتی تھی. 7 منگل کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو میں نے کہا خداوند میں نے دیگ نہیں دینی کیونکہ لڑکی ہوئی ہے. میں نے تو لڑکا مانگا تھا, لڑکا دیتے تو پھر میں نے دیگ دینی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے تو مجھے نہیں دیا لڑکا تو میں تو دیگ تو بنتی نہیں ہے نا کیونکہ ڈیمانڈ تو پوری نہیں ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم اپنی ضرورت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. پھر بعد میں اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں, بعد میں ہنستے بھی. اب میں ہنستی ہوں اپنی ان حرکتوں پہ. ٹھیک ہے, اور میں کوستی ہوتی تھی جب کہ آس پاس میں لڑکا ہونا تو میں کوستی ہوتی تھی یہ کیوں ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو یہ وہ جب جتنی بھی میں نے دعائیں کی تھی تو وہ ظاہر سی باتیں قبول ہونے والی تھی نہیں کیونکہ اس وقت خدا کی مرضی نہیں تھی. جب میں مانگ رہی تھی اس وقت خدا کی مرضی نہیں تھی. اب دیکھیں ایک بچی نے مجھے کال کیا اور اس نے کہا میں نے اس کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں اور روزے رکھے ہیں اور 6 مہینے بعد اس کی طلاق ہوگی وہیں پہ جس کے لیے روزے رکھے تھے. ٹھیک ہے, تو خدا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے شرط رکھ دی کہ آج وہ مجھ سے جب چرچ لینے آئے تو وہ کالی شرٹ پہن کر آئے. تو وہ اتفاقاً کالی شرٹ ہی پہن کر آ گیا. وہ سمجھے خدا نے مجھے جواب دے دیا اور اس نے شادی کر لی. 6 مہینے بعد ہی اس کو طلاق وہ کرنے پہ تیار ہو گئے. اتنی محبت تھی. لیکن خدا ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے مگر وہ کبھی بھی ہمیں ایسی چیز نہیں دے گا جو اس وقت کے حساب سے نہیں ہوگی اور جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوگی. وہ ہمیں ٹھہرائے رکھتا ہے. وہ ہمارے وقت پہ نہیں, وہ اپنے وقت پہ کام کرتا ہے. اور اسی طرح میں نے بھی دعا کی کہ خداوند کیونکہ میرے جو رشتہ دار تھے ان لاز تھے تو وہ کوئی بولے میں تو ساس پہ گئی ہوں, کوئی بولے میں ماں پہ گئی ہوں, میری ماں کے اتنے بچے تو میں ان کا میں تو اپنی ماں پہ بھی نہیں گئی. آپ تو ساس پہ بھی گئے تو آپ کے بیٹے ہو گئے, میں تو اپنی ماں پہ بھی نہیں گئی کیونکہ میری ماں کی 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے تھے. میں تو اپنی ماں پہ بھی نہیں گئی. تو مقصد اتنا اس وقت آپ ہرٹ ہو جاتے ہو, مشکل میں آ جاتے ہو, لیکن آپ اس وقت بھی ویسی دعا نہیں کرتے ہو جیسے خداوند چاہتے ہیں. مگر خدا تو کچھ اور چاہتا ہے. ہم دیکھیں کلام میں سے خداوند کیا چاہتے ہیں. پرانے عہد نامے میں سے پہلا سیمیل اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت. اور وہ نہایت دلگیر تھی سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. آمین. لیکن آپ پہلے دیکھیں جب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں 4 آیت پہ. جی. اور جس دن الکانا ذبیحہ گزران تھا وہ اپنی بیوی فننا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا پر ہنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ ہنا کو چاہتا تھا لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی صوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی, چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی. سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا اے ہنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ آمین. آمین. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو پہلی بات کی دعا ہے لیکن اس سے پہلے ہنا کس طرح سے دعا کرتی ہوگی کہ اس کا شوہر اس کو چاہتا بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو صوت ہے وہ اس کو کیا کر رہی ہے, وہ چڑھا رہی ہے. لیکن ہنا کے اندر کیا کوئی بھی دکھ نہیں آیا ہوگا یا کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. ہنا اپنے اس کے بچوں سے کیا کرتی تھی, حسد کرتی تھی کہ خداوند نے اس کو بچے دیے ہیں اور مجھے نہیں دیے ہیں. اسی طرح پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو راخل کی بہن ہوتی ہے اس کو خدا نے اس کا رحم کھلا ہوا تھا, اس کو بچے ہو رہے تھے مگر راخل اس کی بہن ہوتے ہوئے راخل کیا اسے کر رہی تھی, حسد کر رہی تھی, وہ چڑھ رہی تھی. تو یہاں پہ جو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنا
چڑ رہی ہے, کڑ رہی ہے, اس سے حسد کر رہی ہے. جیسے ہم بھی اسی طرح سے کرتے, جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی نا تو ہم کہتے اس کا بنگلہ دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو, اس کا رتبہ دیکھو, اس کے پیسے دیکھو. تو ہم دوسروں کی چیزوں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم کڑ کڑ کے دعا کرتے ہیں تو خدا کبھی بھی ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے. اور القانا کو آپ دیکھیں, وہ کتنا زبردست آدمی ہے اور وہ خدا سے قریب ہے. اسی طرح لوگ چرچ جاتے ہیں, چرچ میں دعائیں بھی کرتے ہیں, دے یکیاں بھی ڈالتے ہیں, شکر گزاری بھی کرتے ہیں, لیکن جو ایک ریلیشن ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ورشپ میں اتنے جوشیلے ہوتے ہیں کہ وہ مانو کیا کر دیں گے, پتہ نہیں فرش ہی وہ کھیڑ دیں گے, لیکن جب دعا اور کلام شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ سستانے لگ جاتے ہیں, وہ جمائیاں لینے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ورشپ بڑا زبردست ایک حصہ ہوتا ہے, مگر دعا اور کلام اس سے بھی زیادہ اتم درجہ رکھتا ہے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دعا عام بندہ نہیں کر سکتا ہے. آج ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم آسمان بھی نیچے لے آتے ہیں, ہم خدا کو بھی نیچے لے آتے ہیں, ہم کچھ اہمیت نہیں سمجھتے کہ میں نے جو اختیار کے ساتھ کیا پہ, اور پھر ہم کلام کو وہ بولتے ہیں دیکھیں خدا نے ہمیں یہ کہا ہے, خدا نے ہمیں یہ کہا, اور پھر کہا ہے کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے, لیکن وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم اس کے حکموں پر چلیں گے. ہنا کڑتی, اس کا شوہر اسے بہت پیار کرتا ہے, مگر ہنا کہتی کہ نہیں مجھے تو بچہ چاہیے کیونکہ فننا مجھے کڑاتی ہے. آپ سے فننا خدا کبھی دور نہیں کرے گا. فننا ہم سب کی زندگیوں میں آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی جاب کے سلسلے میں فننا ہے, کوئی آفیسر ہمارا فننا ہے, کوئی ہمارے رشتہ دار فننا ہے. ہمارے فننا کو خدا دور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جب تک ہم فننا کو اندر سے دور نہیں کریں گے ہماری برکت ہمارے تک نہیں پہنچ سکتی ہے. ہنا چیختی ہے, چلاتی ہے, شوہر کہتا ہے کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بھی کم ہوں, کیا میں تیرے 10 بیٹوں کے برابر نہیں, میں تو تجھے اس سے بھی زیادہ حصہ دیتا ہوں. ہم کہیں نہ کہیں ایک چیز پہ اڑ جاتے, جس طرح میں نے آپ کو کہا میں بیٹے پہ اڑ گئی, خدا مجھے دے, خدا مجھے دے. لیکن جیسے ہی میں نے اس خواہش کو اندر سے نکالا, میں تو اسٹریم تک پہنچ گئی تھی, جس طرح میں نے کہا نا غصے کی دعائیں. میں ایک دفعہ جب اپنے پارلر کی طرف جا رہی تھی اور مجھے یاد ہے وہ جگہ تک, مجھے شہینہ یاد ہے کہ میں نے کیسے چلتے چلتے دعا کی کہ خداوند مجھے بیٹا دے, بے شک پھر لے لے, بے شک پھر لے لے, کیونکہ میری فننائیں مجھے تنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میرے رشتہ دار جو میرے ساتھ ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے اتنے بیٹے اور ہمارے بھائی کو وہ دنیا سے رلا دے خداوند, ہمارا بھائی دنیا میں نہیں ہے کیونکہ بیٹیاں بیٹا نہیں ہے. تو بعض دفعہ ہم اتنے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں. میں نے کہا دے تاکہ میں ان کا منہ بند کرواؤں, تو خدا منہ بند کروانے کے لیے تو اولادیں ہمیں نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے, اور نہ اس نے میری اس وقت سنی. ٹھیک ہے, میں نے بہت بڑی دعا کی تھی, میری روح کانپ جاتی ہے کہ جب میں سوچتی ہوں کہ میں نے ایسی دعا کی, لیکن شکر ہے اس خداوند کا کہ وہ ہماری ایسی دعاؤں کو نہیں سنتا. بالکل نہیں سنتا. اور جیسی میں نے اس خواہش کو اپنے اندر سے ہٹایا, مجھے پتہ بھی نہیں چلا, اور خدا نے مجھے بیٹے جیسی برکت دے دی, مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو ہم سے خدا وہ چیزوں کو دور نہیں کرے گا جو ہمیں, یہی تو ہماری آزمائش ہے, یہیں سے تو ہمیں ترقی ملنی ہے. اور ہم اگر ان کے فننا ہمیں چھیڑنے لگ جائے, فننا ہمیں دکھ دینے لگ جائے, اور ہم بھی فننا جیسے بن جائیں, ٹھیک ہے, ہم حسد دل سے تو آپ دعا کر ہی نہیں سکتے. اور میں کہتی جب آپ کا دل آپ کو ملامت کرے آپ دعا ہی نہیں کر سکتے. مثال بھرا ہوا, آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا آپ دعا ہی نہیں کر سکتی ہیں. مگر میں نے کی, کیونکہ خداوند مجھے اس جگہ پہ لے کے آنا چاہتا تھا کہ ہماری گواہیوں سے لوگ سیکھیں. تو جب ہم گواہی دیتے ہیں تو لوگ سیکھتے ہیں کہ اچھا ان پہ بھی یہ بیتی ہے, ورنہ وہ سمجھتے ہیں خادم لوگوں پہ تو کچھ بھی نہیں گزرتا, کچھ بھی نہیں گزرتا ہے. میں کہتی ہوں ان پہ زیادہ گزرتا ہے, کیونکہ ان کو خدا نے استعمال کرنا ہوتا ہے. خدا ان کو ایسا رگڑا لگاتا ہے جو عام بندے کو لگتا بھی نہیں ہے. کہاں کہاں سے خداوند لے کے جاتا ہے. جس طرح وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں, تو کیا ہری ہری رہتی ہے چراگاہیں؟ پتھر نہیں آتے, ٹیلے نہیں آتے, پہاڑ نہیں آتے, مگر کیا بھیڑ اس پہ چلتی رہتی ہے, کیونکہ چرواہے نے ڈال دیا نا راستے میں. ہری ہری ہر وقت نہیں آتی, لوگ بڑا خوش ہوتے, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. مجھے ہی تو کمی ہوگی صبر کی,
مجھے ہی تو کمی ہوگی ہر اس چیز کی جو خدا میرے اندر ڈالنا چاہتا ہے. وہ میرا چوپان ہے تو وہ صرف وہ جسمانی ماں باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم جو جسمانی ماں باپ ہیں ہم ہر وقت بچوں کو مشکلوں سے ہٹا کے رکھ خدا میرے بچوں کی زندگی میں. لیکن میں کہتی کلام میں لکھا مجھے ہر ایک کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیسے چھوڑیں گے. خداوند نے تو پہلے ہی بتا دیا. تو پھر ہم کیوں چیخے مارے جب مشکل آتی ہے, تو کیوں چیخے مارے جب مصیبت آتی ہے. تو وہ تو ایسا زبردست خدا ہے, وہ کہے گا یہ ہری ہری دکھائی ہے نا, تو چل اب تھوڑا سا آگے سوکھے میں سے بھی گزر. ٹھیک ہے, اب پہاڑوں میں سے بھی گزر, اب چٹانوں میں سے بھی گزر. جب پتھریلے پتھر ہمارے پیروں میں کھبتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ تانے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تانے ہیں دنیا کے. مگر خدا کیا چاہتا ہے؟ روح کی تحریک کے ساتھ دعا کی جائے. پھر ہم آ جاتے ہیں, پھر سے آ جائیں اس پر. اب دوسری دعا اس نے کیسے کی ہے؟ پہلے دعائیں تو خداوند نے نہیں سنی. کب سے کر رہی ہے؟ ہم چرچ میں ہوتے ہیں, کب سے دعائیں کر رہے تھے, خدا نہیں سنی. 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. وہ نہیں سنے گا, وہ نہیں سنے گا. جب تک ہم اس ایٹیٹیوڈ سے دعا کرتے رہیں گے وہ نہیں سنے گا. اب سنیے تو کیسے سنی ہے خداوند نے؟ دیکھیں وہ لکھا ہے کلام میں 10ویں آیت میں, اور وہ نہایت دل گیر تھی, سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. اور پھر اس نے کیا کیا؟ یہ 5 پوائنٹ ہے. اس نے منت مانی. ٹھیک ہے, کیا ہم منت مانگتے؟ میں نے آپ کو بتایا نا جو میں نے منت مانی تھی, دیکھ دوں گی خداوند, اور پھر میں نے نہیں دی کیونکہ بچہ نہیں ہوا, بیٹا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ ایسی منتیں نہیں منگواتا. وہ پورے طور سے ٹوٹ گئی تھی کہ اب خداوند مجھ پہ رحم کر دے. اب خداوند, ایلی کائن نے بھی دیکھا اور اس کو کہنے لگا نشے میں ہے کیا؟ ہماری ایسی حالت خدا کر دیتا ہے کہ لوگ پھر انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں, کیا ہوا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے, اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ اس کے آنسو بہتے رہتے, پتہ نہیں کتنا دکھ ہے اس کے اندر. اور اس نے منت مانی ہے اور پھر کہا اے رب الفاظ, اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے, تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. کیا اس سے پہلے حنا نے ایسی دعا کی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ تو کہتی ہوگی جیسے میں نے کہا خداوند دے تاکہ میری جٹھانی کا منہ بند ہو, خداوند دے تاکہ اس کا منہ بند ہو. وہ ایسی ہی دعا کرتی ہوگی, وہ ایسی دعا کرتی ہو. خدا نے نہیں سنا. خدا نے کہا اور جب تک, اور پھر آپ دیکھیں جس چیز میں دیر ہوتی ہے, میں کہتی ہوں وہ چیز بڑی زبردست ہوتی ہے. جیسے مجھے خداوند نے سولومن دیا, وہ زبردست خدا کا خادم ہے, زبردست خدا کا خادم ہے. کتنا ٹائم خدا نے لگایا سیموئیل بھیجنے کو, اسرائیل کا پہلا نبی, قاضی, دنیا ان کا انصاف کرنے والا, بادشاہوں کو مسا کرنے والا. دیکھیں آپ, بادشاہوں کو مسا کرنے والا ہے. تو خدا کتنا زبردست ہے. اس نے کہا خداوند میں منت مانگتی ہوں کہ میں تجھے, اس نے دیگ نہیں بولا, دیگ دینا بڑا آسان ہے, بیٹا دینا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. خداوند نے باپ ابراہیم سے وہی چیز مانگی جو اس کو دینی مشکل تھی. وہ ہم سے وہی چیز مانگتا ہے جو ہمیں دینا مشکل ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہتا ہے اپنا غصہ مجھے دے دے. ہم کہتے ہیں خداوند غصے کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں, غصہ میرے اندر سے چلا گیا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں خداوند. وہ کہتا ہے حسد دے دے. وہ کہتے ہیں خداوند حسد کے بغیر میں حسد نہیں کروں گی تو میں اچیو نہیں کر سکوں گی. دیکھیں آج کل کتنی غلط تعلیم ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, موٹیویشنل اسپیکر جب بولتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ کے اندر یہی تو زور ہے, مگر خدا کہتا ہے جو کمزور ہے میں اس میں زوراور ہوں. اور ہم دنیاوی طور پہ کمزور ہونا نہیں چاہتے ہیں. حنا دنیاوی طور پہ بڑی اسٹرانگ تھی کیونکہ اس کا جس کی طرف شوہر ہوتا ہے وہ بیوی اسٹرانگ ہوتی ہے, جس کی طرف نہیں ہوتا وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, جس کی طرف ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وہ بڑی, اس کو فخر بھی تھا میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں جس طرح سے بھی بولوں گی وہ کرے گا. اور کتنا اس کو ستاتی ہوگی, کتنا میں نے اور تو نے ستایا ہوگا. دیکھیں کلام زبردست ہے, وہ سچائی ہے. ہم ستاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو. اس وقت جس طرح میں مشکل میں تھی, میں بہتوں کو ستاتی تھی. کیوں 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 سب سے زیادہ میں اپنے ساتھی کو. اور میرا ساتھی کہتا تھا خداوند کی مرضی, مجھے تو 2 بیٹیاں ہی بہت ہیں, یہی لڑکے ہیں یہی لڑکیاں ہیں. میں کہتی تھی نہیں, میری ماں کے 5, میری ساس کے 8. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ستاتے ہیں. یہ ستا کے
جب اس کی توبہ تک نوبت آگے نا، اس لیے یہ سمجھ گئی ہے اب کہ اب ستاؤ سے کام نہیں چلے گا، اب مجھے دل گیر ہونا پڑے گا، اب مجھے اپنے دل کو توڑنا پڑے گا. کلام میں لکھا نا اس کا دل پھول گیا، آسا کا دل پھول گیا. آسا کا دل پھولا تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو بعض دفعہ اپنے لوگوں کی محبت کا گھمنڈ ہمیں بہت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ پیسے کا گھمنڈ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ رتبے کا گھمنڈ ہو جاتا ہے، تو ہمارے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پھول جاتے ہیں. حنا کا دل 10ویں آیت سے پہلے پھولا ہوا ہے. پھر جب خدا نے کہا نا کہ اب میں تیری زندگی میں کام کروں گا، پھر ایلی کائن نے بھی دیکھا. کیا اس سے پہلے اس ہیکل میں نہیں آتی ہوگی حنا؟ آتی ہوگی نا، مگر ایلی کائن کی نظر نہیں پڑی. جب خداوند چاہتا ہے نا تو لوگوں کی ہم پر نظر پڑتی ہے. پھر خدا کہتا ہے دیکھ یہ میری بندی ہے، دیکھ یہ میرا بندہ ہے، اس کی طرف دیکھ. خدا نہ چاہے ہم نے جتنے قیمتی لباس پہنے ہوں، ہم کتنی مہنگی گاڑی میں آئے ہوں، مگر خدا نہ چاہے تو کوئی بھی ہماری طرف نظر نہیں کرتا. جب خدا نظر کرتا نا تو پھر لوگوں کی نظریں بھی ہم پر آ جاتی ہیں. پھر ایلی کائن کی بھی نظر ہم پر آ گئی. رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے بھائی؟ کیا کیا ہوا تو نے؟ اس نے کہا میرے مالک وہ دیکھو کتنی ہمبلی بات کر رہی ہے، ورنہ وہ تو بڑی جو شوہر کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ یہاں تک کہنے پہ ہو گیا کہ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں کے برابر نہیں ہوں. کتنا ستاتی ہوگی. اب آپ دیکھیں وہ کتنی ہمبل ہے. اور وہ ایلی کائن کو بھی کہہ رہی کہ میں حنا نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں. میں نے نہ تو میں پی نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈھیلتی ہوں. تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی کائن نے جواب دیا تو سلامت جا، اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے گا. آمین. پھر جب لوگوں کی نظر ہم پر پڑتی ہے، جب خادموں کی نظر ہم پر پڑتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں سلامت چلے جا، جو کچھ تو نے مانگا ہے تجھے ملے گا. خدا اپنے خادموں کے الفاظوں کی بھی عزت رکھتے ہیں. اور ایلی کائن نے جب کہا کہ تو سلامت چلی جا اور خدا تیری مراد کو پورا کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی مراد کو پورا کیا. تو جب تک ہم پاک روح کی تحریک سے دعا نہیں کریں گے، پاک روح کی تحریک یہ نہیں ہے، بعض دفعہ کچھ لوگوں کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں مگر آپ کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اپنے دکھ پہ رو رہا ہے. پاک روح کی جو تحریک سے آنسو نکلتے ہیں وہ کچھ کر گزرتے ہیں. پاک روح جب آپ کو آہیں بھراتا ہے تو آپ کے بدن میں طاقت نہیں رہتی ہے. جب خداوند یسوع نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے، جب ہم پاک روح کی تحریک سے دعائیں کرتے ہیں تو قوت نکلتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ کوئی دعا ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا بغیر رکاوٹ کے اب گئی ہے، کیونکہ آپ کو فیل ہو جاتا ہے آپ کے اندر میں. بعض دفعہ میں کسی کے لیے دعا کرتی ہوں، خداوند چاہتے ہی نہیں میں اس کے لیے دعا کروں، وہ میرے منہ کو بند کر دیتے ہیں، نہ میں آگے ہو سکتی ہوں نہ پیچھے. پھر میں اس چیز کو چھوڑتی ہوں اور پھر میں شکر گزاری کی بس دعا کرتی ہوں کہ خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. کیا بات ہے، خوبصورت بات. ناظرین آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اس پورے پروگرام میں جو سب سے قیمتی بات ہے کہ آپ نے فننا کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں. اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت بہت ہی قریبی ہو جائے گی، بہت ہی کلوز آپ خداوند کے ہوں گے. تب کوئی بھی فننا آپ کو آپ کی راہ سے ہٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی خداوند آپ سے دور ہو پائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ. جب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.